बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरतुल क़ारिअह पढ़ेंगे, जिसका एक ही रुकू है और 11 आयात हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल क़ारिअह जो कि मक्की सूरत है। क़ारिअह का माना है आफत, मुसीबत। ये भी क़यामत का एक नाम है। लेकिन आपने एक बात की यहाँ पे वजाहत करती जाऊँ कि क़ारिअह नहीं कहना है, ठीक है। क़ारिअह, क़ारिअह किसे कहते हैं? क़ारी कहते हैं, क़ुरआन से लफ्ज़ है, क़ुरआन का माना है पढ़ना। क़ारी कहते हैं क़ुरआन पढ़ने वाले को। क़िराअत कहते हैं क़ुरआन की तिलावत करने को। और क़ारियह जो होती है या के साथ, वो है क़िराअत करने वाली, क़ुरआन पढ़ने वाली। जबकि यहाँ पे सूरत का नाम है क़ारिअह। ये क़यामत का नाम है, आफत को कहते हैं। ये सूरत भी मक्की है और इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। इसका मौजू अहवाल क़यामत और आखिरत है। सबसे पहले लोगों को खड़खड़ाने वाले अजीम हादसे यानी क़यामत की खबर दी गई है। इस चौंका देने वाले हादसे की होलनाकी की खबर सुनने के लिए लोगों को तैयार किया गया है। इसके बाद क़यामत का नक्शा इस तरह पेश किया गया है कि लोग घबराहट के आलम में हर तरफ भागते फिरेंगे, जैसे रोशनी पर आने वाले परवाने बिखरे होते हैं और पहाड़ धनकी हुई रुई की मानंद हो जाएगी। फिर आखिरत में लोगों का हिसाब लेने के लिए अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी। तो उस वक़्त फैसला इस बुनियाद पर होगा कि किस शख्स के अच्छे आमाल बुरे आमाल से ज़्यादा वज़नी हैं और किसके नेक आमाल का वज़न उसके बुरे आमाल की बनिस्बत हल्का है। पहली किस्म के लोगों को वो ऐश नसीब होगा कि खुश हो जाएंगे वो, और दूसरी किस्म के लोगों को आग से भरी खाई में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और यहाँ पे आयत का आगाज़ ही होगा खड़खड़ाने वाली। तो खड़खड़ कब होती है? जब कोई दरवाज़ा नॉक करता है, जैसे ज़मीन को ज़लज़ला दिया जाता है तो उस वक़्त कैसे है, झटका भूचाल, सब कुछ खड़खड़, हर चीज़ खड़खड़ाने लग पड़ती है, कांपने लग पड़ती है। तो यहाँ से यही मुराद ली गई है, खड़खड़ाने वाली से। इसे खड़खड़ाने वाली अल-क़ारिअह इसलिए भी कहते हैं कि ये अपनी होलनाकियों से दिलों को खौफज़दा और अल्लाह के दुश्मनों को अजाब से खबरदार कर देगी। फ़राशन वो शमा है कि गिर्द मंडलाने वाले पतंगे, परवाने वाले जो होते हैं परवाने से, उनके बारे में जिक्र किया गया। और अल-मबऊस से मबसूस बारे में जो कहा गया है वो ये है कि लोग ऐसे मुंतशिर हो जाएंगे। अब तो लोग एक फैमिली, एक घर, सब इकट्ठा रहते हैं। क़यामत के दिन मबसूस हो जाएंगे, मुंतशिर और बिखरे हुए, यानी क़यामत वाले दिन इंसान भी परवानों की तरह परागंदा हो जाएंगे, बिखरे बिखरे हो जाएंगे। अल-एहनिन से मुराद यहाँ पर वो ऊन है जो मुख्तलिफ रंगों के साथ रंगी हुई होती है और वो ढंकी हुई होती है। अल-मनफूश यानी धुनी हुई। ये पहाड़ों की वो कैफियत बयान की गई है जो क़यामत वाले दिन इनकी होगी। कुरान करीम में पहाड़ों की ये कैफियत मुख्तलिफ अंदाज में बयान की गई है, जिसकी तफसील पहले भी गुजर चुकी है। इसे सूरह नबा में हम इंशाअल्लाह ताला उसकी तफसीर मज़ीद भी पढ़ेंगे। अब आगे इन दो फरीकों का इजमाली जिक्र किया जा रहा है जो क़यामत वाले दिन आमाल के एतबार से होंगे। मवाज़ीनो मीज़ान की जमा है तराजू, जिसमें आमाल, आमिल और सहाइफ आमाल तोले जाएंगे। यानी नाम अमाल जो वज़न किया जाएगा, उसमें बाज़ तफसीर में आता है कि लोगों के आमाल वज़न में भारी होंगे तो वो तोले जाएंगे। बाज़ जगह पे आता है कि जो आमिल होगा यानी अमल करने वाले इंसान जो हैं वो तोले जाएंगे वज़न में कि वो भारी हैं या हल्के हैं। जैसे अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में आता है हदीस मार्का में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि इनकी पिंडलियाँ भी जो हैं वो भी मीज़ान में भारी होंगी। तो इससे मुराद ये भी पता चलता है कि क़यामत के दिन इंसानों को भी पलड़े में
تولا جائے گا اور ان کے اجسام جو ہوں گے وہ تولے جائیں گے. جو نیکوکار ہوگا اس کے وزن بھاری ہوں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور جو کمزور ہوں گے یعنی عمل کے لحاظ سے ایسے انسان جس کے عمل ہلکے ہوں گے اس کو اوزان میں تولا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت صحابی کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کی پنڈلیاں جو ہیں وہ بھی میزان میں بھاری ہوں گے، کیونکہ ان کی پنڈلیاں بہت زیادہ کمزور تھی نا. اس لیے فرمایا کہ اتنی کمزور ہونے کے باوجود ان کے عمل اتنے خوبصورت ہیں کہ قیامت کے دن یہ بھی بھاری ہوں گی میزان میں. اور تیسری جگہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صحائف، جو انسان کے صحیفے جو فرشتوں نے لکھے ہوئے ہوں گے وہ تولے جائیں گے اعمال میں. جیسا کہ اس کا ذکر سورہ اعراف میں بھی آ چکا ہے، آیت نمبر 7-8 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سورہ کہف کی آیات مبارکہ میں بھی 18 میں اور 105 میں بھی آئے گا اس کا ذکر. سورہ انبیاء میں آیت نمبر 21 اور 47 میں بھی اس طرح آیات مبارکہ میں گزر چکا ہے ان کا ذکر. تو وہ ہم تفسیر میں انشاءاللہ تعالی جب ہم سورہ انبیاء وغیرہ کریں گے تو پھر وہاں پہ بھی پڑھیں گے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں یہ میزان نہیں، موزون کی جمع ہے، یعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا. اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، لیکن پہلا مفہوم ہی راجح اور صحیح ہے. مطلب یہ ہے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وزن اعمال کے وقت ان کی نیکیوں اور والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ایسی زندگی جس کو وہ صاحب زندگی پسند کرے گا، یعنی جس کی برائیاں نیکیوں پر غالب ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نیکیاں ہلکی ہوں گی. حاویہ جہنم کا نام ہے. اس کو حاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جہنمی اس کی گہرائی میں گرے گا، اور اس کو یعنی ام الحاویہ اس لیے کہا گیا، اس لیے تعبیر کی نہیں ماں سے تعبیر کیا گیا ہے نا، سے تعبیر کیا گیا اس کو. جس طرح انسان کے لیے ماں جائے پناہ ہوتی ہے، اسی طرح جہنمیوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ امن کے معنی دماغ کے ہیں. جہنمی جہنم میں سر کے بل ڈالے جائیں گے. استغفر اللہ العظیم. اور اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے. یہ استفہام کی ہولناکی اور شدت عذاب کو بیان کرنے کے لیے وہ انسان کے وہم و تصور سے بالا ہے. انسانی علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی بارے میں کچھ جان پرس انسان نہیں کر سکتا. جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے. اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت مرحمت فرما دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں. بس جو سخت سردی ہوتی ہے یہ اس کا ٹھنڈا سانس ہے، اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس، گرمی میں 1 اور سردی میں 2. اسے صحیح بخاری اور صحیح حدیث نے روایت کیا ہے. ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہے. استغفر اللہ العظیم. سبحان اللہ. دیکھیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسے صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. الحمدللہ ہمارے تفسیر جو تھی یہاں تک تھی، اور اب آپ لفظی ترجمہ سن لیجئے، پھر ہم سورت کی تجوید کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. القارعۃ، ال نہیں کہنا ہے، ال ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے روکنا ہے اس کو. اور قا میں پر ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے. آگے الف بھی پر ہو جائے گا. الف بھی جب الف سے پہلے حروف مستعلیہ آ جاتے ہیں تو الف بھی پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. القارعۃ، ریعۃ را کے نیچے زیر ہے، کسرہ کو ہم شاد کر کے بری کر کے پڑھیں گے. اور آگے عین ہے، یاد رکھنا ہے یہاں پہ
عین ہے، یا نہیں ہے، قاریہ نہیں کہنا ہے، آخر پہ تا کو مربوطہ ہے تا، تو اس کو ہم ہاتھ سے بدل لیں گے، القاریعۃ، القاریعہ، وہ کھڑکھڑانے والی، یعنی کھٹکھٹانے والی، قیامت کا نام لیا جا رہا ہے۔ ما کیا ہے، ما یہاں پہ استفہامیہ ہے، ما کیا ہے، القاریعۃ قیامت، کھڑکھڑانے والی، مل قاریعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، و اور ما کیا ہے، ادراک کیا آپ جانتے ہیں، ادراک کہتے ہیں جاننے کو، علم رکھنے کو، معلوم ہونے کو، پتہ رکھنے کو، کا آپ، ادراک کیا آپ جانتے ہیں، ما کیا ہے، القاریعہ قیامت یعنی کھڑکھڑانے والی، اچانک آ جانے والی مصیبت یا کھٹکھٹانے والی، اس کو کہا جاتا ہے قاریعہ۔ و ما کے اوپر مد منفصل ہے جائز، جس کو 4 حرکتوں برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور ما کی آواز جو ہے ناک میں نہیں جانی چاہیے، ما ہے، جیسے کا، تا، با، اس طرح ما نہیں کہنا ہے، ما، و ما اد، دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، رو کو پر پڑھتے ہوئے 2 حرکتوں برابر لمبا کرنا ہے، اد رو کا، اد رکا نہیں ہے، اد رو کا، وما ادراک مل قاریعہ، اور کیا آپ جانتے ہیں یا تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یوم واولین ہے، دونوں ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کریں گے، یوم جس دن، یکون یکون ہوں گے، الناس لوگ، ان غنہ واجبہ ہے، نون مشدد ہے، 2 حرکتوں برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، کل فراشی کا مانند یا طرح، الفراشی پروانوں کے، فراش کہتے ہیں پروانے، فراشتن واحد ہے اور اس کی جمع ہے، المبثوثی بکھرے ہوئے، منتشر ہوئے یا پھیلے ہوئے، پرندے جس طرح سے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے پرندے، ان کی طرح لوگ ہو جائیں گے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کل فرو میں آپ نے رو کو بھی پر پڑھنا ہے، جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، و اور تکون ہو جائیں گے، تکون ہو جائیں گے، الجبال پہاڑ، کا جیسے، العہن رنگی ہوئی اون، عین کے نیچے کسرہ ہے، باریک کر کے پڑھنا ہے، اور ہا کی آواز عکس حلق سے نکالنی ہے، اہ میں قلقلہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کل اہ نہیں کہنا ہے، کل عہ، عین کی آواز نکالنی ہے، کل عہن المنفوش، یہاں پہ نون کا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، اخفا 2 حرکتوں برابر آپ نے لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے، جیسے لوگ منتشر ہو کر بکھری ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے جو دھنکی ہوئی ہوتی ہے، دھنی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی اون کی طرح ہو جائیں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون، پھر اما جو، من جس کے، جو شخص یا جس کے، ثقلت ثقلت، تا پہ ہلکا سا کلکلا آپ نے ہلکا سا ہمس کرنا ہے، ثقلت، ٹھیک ہے، ہلکی سی سانس کی آواز دینی ہے، من میں نون ساکن ہے ہمارا، اخفا ہو رہا ہے، 2 حرکتوں برابر سے لمبا کریں گے، ثقلت میں ہمس کریں گے، الف مدہ آ گیا، موازینہ
زی میں یا مدہ ہے، دونوں کو وا زی دونوں کو دو دو حرکتوں برابر لمبا کھینچنا ہے۔ من جس شخص کے ثقولت قوف کو پر پڑھنا ہے، ثقولت بھاری ہوں گے، موازینہ اس کے وزن فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اما میں غنہ واجبہ ہے اور اما نہیں کہنا ہے، میم کے بعد الف بھی پورا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، میم کے بعد منہ کھول کر پورا الف ادا کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ تو جس شخص کے نام اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے، ایسا شخص پھر کیسا ہوگا؟ فا پھر ہوا وہ، فی میں، عیشتن عیشتن عی میں یا مدہ ہے، فی میں بھی یا مدہ ہے، دو حرکتوں برابر لمبا کھینچ کے منہ کو پست کیجیے اور آواز کو لمبا کھینچنا ہے۔ عیشت راضیہ راضیہ راضی کسے کہتے ہیں؟ دل پسند زندگی کو، جس سے انسان خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تر را تھوڑا سا آپ نے رک کے پھر آگے چلنا ہے کیونکہ را مشدد ہے، ٹھیک ہے، را کے پر تشدید ہے، لیکن تن نہیں کہنا ہے، تر کہنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا ہے ادغام بلا غنہ۔ عیشہ کہتے ہیں ایسی زندگی، ایسا گزران جینا جو کہ انسان کی راحت کا سبب ہو۔ سامان زندگی جو انسان کی گزر بسر ہوتی ہے اس کو عیشتن کہتے ہیں۔ راضیہ یعنی خوش ہونے والی، پسندیدہ، امن والی، جو انسان کی من بھاتی زندگی ہوتی ہے اس کو راضیہ کہتے ہیں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جن کے نام اعمال کے وزن بھاری ہو گئے تو پھر وہ کیسی زندگی میں ہوں گے؟ وہ دل پسند عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ اور اما وہ جو، من جس شخص کے، خفت ہلکے ہوں گے، خفت خوا کو پر پڑھنا ہے، لیکن یہاں پہ آپ نے نون کا اخفا نہیں کرنا، اظہار ہلکی ہے کیونکہ خوا جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے آ رہا ہے، من کہنا ہے، ٹھیک ہے، من نہیں کہنا، من جلدی پڑھنا ہے، اظہار کرنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ تا میں حمز کرنا ہے، فا مشدد ہے تو تھوڑی سی سختی کر کے آگے چلنا ہے۔ خفت خفت موازینہ اور جس کے نام اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے۔ فا پھر ٹھکانہ، ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، ماں کون ہوتی ہے؟ ماں کو اسی لیے ماں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو یہاں پہ جو ہے اس کو ٹھکانے کے اس میں کہا گیا ہے، مانا اس کا ٹھکانہ ہے، ہو اس کا یعنی اس شخص کا، ہاویہ ہاویہ کسے کہتے ہیں؟ ہاویتن ہے، گول تا ہے، ان تمام کے آخر میں، تمام آیات مبارکہ کے آخر میں گول تا ہے یا ہا ہے، ہا کی آواز آپ نے لازمی نکالنی ہے، اقصے حلق سے، جیسے اللہ ہو کی جو آواز ہوتی ہے یہ آپ نے تمام آیات کے آخر میں لازمی نکالنی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہا کی ادائیگی ہو سکے۔ اگر آپ راضیہ موازینو ہاویہ کہیں گے تو پھر وہ یا پر ہی سٹاپ ہو رہا ہے، آپ کی ہا نہیں ساؤنڈ آ رہا، ٹھیک ہے، ہا کی لازمی ساتھ میں آواز دینی ہے آخر میں۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ہو کو یہاں پہ ہم نے صرف 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یہاں پہ ہماری مد صلہ صغریٰ آ رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ فوائد و تجوید میں سیکھیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہو یا ہا کے نیچے کھڑی زیر ہو تو دونوں صورتوں میں اس کے اوپر مد ہوتی ہے، مد صلہ صغریٰ۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور ما کیا، ادراک
آپ جانتے ہیں، ادراکا آپ جانتے ہیں، ما کیا ہے، ہیا ہیا، ٹھیک ہے، ہیا آخر والی ہا کو بھی آپ نے یا کے بعد جو آ رہی ہے اس کو بھی ادا کرنا ہے، کیا ہے وہ، ہی کے ساتھ ہی ہا لگا ہوا ہے، ما ہیہ کیا ہے وہ، یعنی حاویہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، وہی ہماری مد منفصل آ گئی ہے جائز، اس لیے ہم اس کو 4 حرکتوں برابر لمبا کھینچ رہے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ حاویہ کیا چیز ہے، نارن آگ ہے، حامیہ دہکتی ہوئی، نارن اظہار کریں گے، تنوین کے بعد ہمارا حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے جو کہ 6 ہی ہیں، حمزہ ہا، غین عین ہا، غین خا، تو یہاں پہ ہمارا ہا آ رہا ہے اس لیے ہم یہاں پہ اظہار کریں گے، حامیہ کہتے ہیں دہکتی ہوئی، گرم ہونے والی، جلتی ہوئی آگ کو، نارن حامیہ دہکتی ہوئی آگ ہے، نارن حامیہ، الحمدللہ جی یہاں پہ ہمارا ترجمہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ایک بات سورت کمپلیٹ سن لیجئے پھر آپ سے میں پریکٹس کروا لیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ القارعۃ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ ما القارعہ، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ جی ہماری صورت یہاں تک کمپلیٹ ہوتی ہے، اب آپ اس کو کم از کم 3 بار انگلی رکھ کے سنیے گا اور اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنے کے بعد لیسن سینڈ کرنے، جزاک اللہ حسن الجزا۔